बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिआददि कुल्लि मालूमिन लक। सामिन नाज़रीन, माह रमदानुल मुबारक में 17 रमदानुल मुबारक यौम बदर, जिसे कुरान मजीद ने यौमुल फुरकान कह के भी पुकारा है, हक और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। इस दिन में हकीकतन हक और बातिल में फ़र्क हो गया था। वो कुफार मक्का, वो कुरैशान मक्का जो अपने आप को हक पर समझते थे, रब्बे कायनात ने 313 असहाबे बदर के सामने उन्हें ज़ेर कर दिया और फैसला फरमा दिया कि हक पर कौन है और बातिल कौन है। तो 17 रमदानुल मुबारक यौम बदर भी कहलाता है, इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। ये कुफर और इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। ये मुसलमानों की सबसे पहली और सबसे बड़ी फतह थी। 17 रमदानुल मुबारक यौमुल बदर के दिन का खास वजीफा, रूहानी वजीफा, रूहानी इलाज, हर टेंशन का इलाज, हर परेशानी का इलाज, हर मुसीबत का इलाज, हर किस्म के हादसात से, नागानी आफात से बचने के लिए, चोरों से, डकैतों से और हर किस्म की बीमारी से बचने के लिए बेहतरीन किस्म का वजीफा है। यह वजीफा आप किसी भी दिन कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 17 रमदानुल मुबारक के दिन यह वजीफा खास है। यहां यह बात ज़हन-नशीन रखनी चाहिए कि रब्बे कायनात अपने बंदों को जब भी रिलीफ अता फरमाता है, जब भी अपने बंदों को रियायतें और इनामात अता फरमाता है, तो अपने मकबूल बंदों और सालिहीन की वजह से अल्लाह पाक अपने बंदों को इनायतें और नेमतें और रियायतें अता फरमाता है। आप अंदाजा लगाएं, रमजानुल मुबारक के महीने की रातों में अव्वलन अपनी जोजा के पास जाना हराम होता था, लेकिन सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। अल्लाह ताला ने सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से उम्मत मुस्तफ़ा को ये रियायत अता फरमा दी और रमज़ान की रातों में बीवियों के पास ना जाने की जो पाबंदी थी, अल्लाह पाक ने इस पाबंदी को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दिया और उम्मत मुस्तफ़ा और उम्मत मुहम्मदिया को ये रिलीफ और ये रियायत और ये इनायत एक सहाबी रसूल अल्लाह के मकबूल बंदे की वजह से मिली। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर में है, तो दाता साहब की वजह से लाहौर वालों को बड़ी रियायतें, बड़े अल्लाह के इनाम और बड़ी बरकतें मिलती। इसी तरह हुजूर के कुल असहाब हैं, आपकी अहले बैत है, आपके असहाब में फिर खुलफाए राशिदीन का मकाम जुदा है, अशरा मुबशरा का मकाम वराउल वरा है, असहाबे बदर जो 313 उनका अपना मकाम है, सब सहाबा का अपना अपना मकाम है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा के सहाबा की वजह से उम्मत मुहम्मदिया को बड़ी रियायतें अता फरमाई। असहाबे बदर 313 थे, अपने पाक महबूब की क़यादत में तने तनहा और निहत्ते हालत रोजा में गर्मी के अंदर रेगिस्तान पर कोई हथियार पास न थे, कुछ भी साजो सामान न था, लड़ने के लिए अल्लाह की रजा जोई के लिए चल पड़े। तो रब्बे कायनात ने इन्हें इतना मकाम अता फरमा दिया। अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि असहाबे बदर जो 313 थे, इन 313 के नामों के अंदर अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें और इतनी तासीरें थमा दी हैं कि अगर कोई बंदा इन 313 सहाबे बदर के फकत नाम पढ़ ले, सिर्फ इनके नाम पढ़ ले, इन 313 के नाम पढ़कर अगर कोई बंदा किसी मरीज पर दम कर दे, उसे मौत ना आनी हो, उसके अलावा कोई भी लाइलाज मर्ज हो, अगर इनके नाम पढ़कर मरीज पे दम कर दिया जाए, रब्बे कायनात इन बरगुज़ीदा बंदों के नामों की बरकत और तासीर की वजह से तुम्हारे मरीज को शिफा अता फरमा देगा। ये 313 इतने पाकीज़ा हैं, इतनी आला हस्तियां महबूब के दीवाने हैं
ان کے ناموں کی برکت یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان 313 صحابہ بدر کے صرف نام ہی پڑھنا شروع کر دے اور ان کے ناموں کا ورد پکایا کرے، اللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو ولایت کا تاج عطا فرما دے گا۔ کیوں کہ یہ 313 بھی خود اللہ کے ولی تھے، صحابہ تو تھے ہی لیکن ولی بھی تھے اللہ کے، ہر صحابی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان اصحاب بدر کے 313 کے جو اسماء پاک ہیں، نام ہیں، وہ بہت ساری کتب کے اندر موجود ہیں، ہر جگہ سے آپ کو نیٹ سے نکال سکتے ہیں، نام ان کے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہر ٹینشن کو فری کرنے کے لیے ان کے ناموں کو پڑھا کریں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت ان کے ناموں کو پڑھنے کا وہ 17 رمضان المبارک ہے، جو یوم بدر ہے، جو یوم الفرقان ہے، جس دن ان 313 نے محبوب کے لیے قربانی دی۔ اب وظیفہ کیسا ہے اور ان کے ناموں کو پڑھنا کیسے ہے؟ 17 رمضان المبارک کو بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے آپ۔ 17 رمضان المبارک کے دن سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے تنہائی کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک آپ ہو اور ایک رب ہو، بس رب بندے کو دیکھ رہا ہے اور بندہ تنہائی کے اندر ہے۔ سب سے پہلے تنہائی کا اہتمام کر لیں، تنہائی کا اہتمام ہو جائے، کسی کمرے میں ہو جائے، کسی جگہ باہر ہو جائے، جہاں بھی ہو، تنہائی کا اہتمام کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نوافل ادا کرنے۔ کتنے؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد ہے 10۔ ان میں سے جو تعداد آپ چاہیں آپ اس کو چن لیں۔ پڑھنے کیسے ہیں نوافل؟ آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں اور نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل نماز حاجت کی۔ اس طرح 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6، 8 یا 10 جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے پڑھ لیں۔ ان نوافل میں آپ نے پڑھنا کیا ہے اور نوافل آپ نے کس ٹائم پڑھنے ہیں؟ نوافل مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ پڑھ لیں۔ 17 رمضان المبارک میں مکروہ اوقات کے علاوہ جب چاہیں یہ نوافل پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنے ہیں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی مختصر سورت ہے، اس کی 3 آیتیں ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کی ایک بار تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی۔ یہ آپ نے ایک رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایسے ہی ہے، ایک بار سورہ کوثر، پھر 3 بار سورہ اخلاص۔ اس طرح 2 کر کے آپ 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، جتنے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تعداد 10 ہے اور کم سے کم 2 رکعت۔ یہ نوافل آپ تنہائی میں پڑھیں گے، تنہائی کا پہلے اہتمام کریں گے۔ آپ نے یہ نوافل تنہائی میں پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 17، چونکہ 17 رمضان المبارک ہے تو 17 ہی مساکین پر آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جتنا بھی ہو سکے 17 مساکین پر، غریبوں پر، فقراء پر آپ صدقہ کریں اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ تنہائی کے اندر بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے پھر سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے زیادہ مختصر سورت ہے اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے، اور جائز مقصد ہو، ناجائز نہ ہو، جس جائز مقصد کے لیے میں یہ تلاوت کرنے لگا ہوں اس مقصد کو اپنی نگاہوں میں رکھنا ہے، اور تنہائی میں ہر شور شرابے سے ہٹ کر مقصد سامنے رکھ کے آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی۔ 313 بار، 313 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ہو گئی۔ اب تلاوت کرنے کے بعد تنہائی میں ہی بیٹھے رہیں جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں۔
اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، تو پھر آپ 2 زانو نہیں 4 زانو بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح ہے تو پھر 2 زانو ہو کر زمین پر بیٹھیں۔ یہ سورہ کوثر کی تلاوت 313 بار کرنے کے بعد اب مقام آ گیا اصحاب بدر کے نام پڑھنے کا۔ ان کے ناموں کے اندر بڑی برکتیں و تاثیریں ہیں۔ اب 313 صحاب بدر کے نام مختلف کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، کسی کتاب کو سامنے رکھ لیں یا ویسے کسی لسٹ میں لکھ کے رکھ لیں۔ ان 313 کے ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان 313 کے ناموں کو پڑھ کر ان کے ناموں کی تاثیر اور برکت حاصل کریں۔ جب آپ 313 کے نام پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان 313 صحابہ بدر کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے۔ کائنات عالم کی ہر قسم کی دعا، جو جائز دعا ہو، جو دعا بھی آپ 17 رمضان المبارک کو ان نفوس قدسیہ کے ناموں کی برکت اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں لٹائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اسی دن قبول ہو جائے گی۔ یہ برکت ہے ان ہستیوں کے ناموں میں، اور ہمیں یقیناً ان ہستیوں کے ناموں کی برکت حاصل کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ برگزیدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اہل بیت اور محبوب کے کل اصحاب کا فیض نصیب فرمائے۔